बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाला गफ़ार। नाज़रीन, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में एसएमईज़ के हवाले से बात की थी कि उनके चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन ये एक बहुत ही वसी मौजू है, इसलिए हम इस पर दूसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि एसएमईज़ जो कि मईशत के अहम सतून हैं वो हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की तरफ से अदम तवज्जुही का शिकार क्यों रहे, और स्मेडा जिसका किरदार बहुत अहम है एसएमईज़ को सपोर्ट करने के हवाले से, वो अपना किरदार इतना एफिशिएंटली अदा क्यों नहीं कर सका। प्लस जो बैंकिंग सेक्टर है वो बड़े कारोबारों को तो बहुत आसानी से और खुश दिली से कर्जे देता है, लेकिन जब बात होती है एसएमईज़ की तो हिचकिचाहट दिखाई जाती है। ऐसा क्यों है, इन्हें क्यों इग्नोर किया जाता है, और जब ये प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है तो एसएमईज़ पीछे हो जाती हैं, इस पर भी आज बात होगी। प्लस अब हुकूमत और स्टेट बैंक ने जो इनिशिएटिव लिया है एसएमईज़ को आसान कर्ज़ों की फराहमी का, उस पर भी बात होगी कि इससे क्या एसएमईज़ के मसाइल हल हो सकेंगे, और स्टेट बैंक के ज़ेरे निगरानी ये जो कर्जा जात की फराहमी है ये किस कदर मुमकिन हो सकेगी। हुकूमत जो मुजवज़ा पॉलिसी पेश कर रही है इसके खदोखाल क्या हैं और इसे मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हसनैन, हमें ज्वाइन किया है सीमा कामिल साहिबा ने, जी जो कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। मैं चाहूँगी कि आप फर्स्ट क्वेश्चन उनसे करें। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं थैंक आप? यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज ही मैं तज्जिया से पहले मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि पीएम साहब की तरफ से भी पॉलिसी बनाई गई है और अपलिफ्ट किया करने के लिए कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के ऊपर गौर किया जाए। ये 30 अगस्त को उनकी तरफ से ब्रीफिंग आई और उन्होंने कॉल अप की मीटिंग की, उसके मुताल्लिक जो है वो पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम किया है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो रेवेन्यू जो कंपनीज होती हैं, जो 150 मिलियन तक के रेवेन्यू वाली कंपनीज होती हैं वो स्मॉल मीडियम कहलाती हैं, और जो मीडियम कंपनीज हैं वो 800 मिलियन के साइज़ के ऊपर कहलाती हैं। सो अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि स्मॉल एंड मीडियम को हमने कंसिडर और कैटेगराइज कर लिया कि ये कौन सी कंपनीज हैं, तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन कंपनीज को बैंकों की तरफ से लोन में प्रॉब्लम क्यों आता है, उनके टोटल रेवेन्यू में जो वो जिसके मुतालिक वो देते हैं, और बैंक की तरफ से अदायगियाँ क्यों नहीं होती, उनको लोन वक्त पर क्यों नहीं मिलते, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए कुछ मुरवजा पॉलिसीज़ जो दी हैं उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे, उसके बारे में फरमाइएगा। जी सबसे पहले तो मैं आपसे कहूं कि हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं, और हम सब इसमें बहुत एहसास है कि जो एसएमईज़ हैं उन्हें जो कर्जा जात मिलने चाहिए उतने मिलते नहीं हैं। तो इसके लिए हमारी वैसे भी स्टेट बैंक की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे हमने ख़वातीन के लिए बनाई है और एसएमई की मॉडर्नाइजेशन के लिए बुलाई है, मगर हम ये देखते हैं कि इतने हद तक बैंक कर्जा जात नहीं दे रहे जो देने चाहिए। सो इन्होंने इसमें दो बुनियादी वजह है। पहले एक वजह सबसे बड़ी ये है कि जो एसएमई होती है, ख़ास तौर पे छोटी, जिनको कम पैसे की ज़रूरत होती है मगर उनको वो फिर भी नहीं मिलता क्योंकि बैंक उनसे कुछ ज़मानत या सिक्योरिटी मांगते हैं और वो उनके पास होते नहीं। अगर आपके पास दुकान है तो आप क्या सिक्योरिटी देंगे? अगर बैंक आपसे प्रॉपर्टी मांग रहा है या कह रहा है अपना घर गिरवी रखते हैं, तो वो तो होएगा ही नहीं ना उनके पास। सो एक सबसे पहले खास तौर पे छोटी कारोबारों के लिए ये मसला है कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती बैंकों को देने के लिए, और बैंक चाहते हैं कि उन्हें कोई सिक्योरिटी मिले क्योंकि उनका ख्याल है कि इसमें रिस्क है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब वो बैंक के पास जाते हैं, आप सही कहते हैं, बैंक बहुत सारे कर्जाजात बड़ी बिजनेस को देते हैं या हुकूमत को देते हैं, तो फिर ये जो छोटी बिजनेस है उनको वो दिलचस्पी नहीं। अच्छा, ये सवाल दोनों मैडम चीज। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और आता है कि क्योंकि आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए तेज़ी से सवाल पुट इन करना चाहता हूँ, वो ये कि एक तो ये बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 7 साल पहले से अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा रिवाइटलाइज नहीं हुआ था, और अभी इसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स देखने में आते हैं, और वो जो सेंट्रल बैंक के साथ जो है वो अगर आप देखा जाए तो जो अभी प्राइवेट बैंक्स हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ उस पॉलिसी वेंचर में आना शुरू हो गए। तो मैं पहला सादा सा सवाल ये करना चाहता हूँ कि साफ स्कीम के तहत कुछ प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम्स दी हैं जिसके बारे में आप इल्म रखती हैं,
سب سے پہلے میں صاف کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایلیجیبلٹی فائنینسنگ کرائٹیریا کیا ہے, وہ کس طریقے سے عام عوام ہماری اس کے متعلق لے سکتی ہے, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی گروی رکھنے کو کچھ نہیں ہے, تو وہ فائنینس کیسے کروائے گی؟ جی ہم نے اس طرح کیا ہے کہ ہم نے بینکوں سے کہا ہے کہ آپ اس میں آپ یہ سیکیورٹی نہیں لیں گے اور ہم بینکوں کو پیسے دیں گے. اسٹیٹ بینک بینکوں کو پیسے دے گا, ہم دیں گے ان کو 1% پہ, اور بینک اس کو زیادہ سے زیادہ 9% پہ آگے دے سکتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو لون ہوں گے یہ چھوٹے ہوں گے, 1 کروڑ اس کا میکسیمم ہوگا. مگر حکومت پاکستان نے ان قرضہ جات کی 3 سال کے لیے گارنٹی دی ہے 60% سے 40% تک. تو میڈم یہ لون ٹینیور جو ہے اور اینڈ یوزر ریٹ بھی اس میں بتائیے گا کہ یہ 3 سال کا آپ نے عرصہ بتایا. جی لون تو آپ زیادہ ٹینیور کا بھی دے سکتے ہیں, بینک اگر تو 10 سال کا بھی دے سکتے ہیں. جو ہم پیسے دے رہے ہیں ہم 3 سال کے لیے دیں گے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گے, کیونکہ آپ کو جو اس کا بنیادی چیز ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بینک یہ کام سیکھ جائیں. تو ہمارے پیسہ دینے سے اور حکومت پاکستان کی گارنٹی کی وجہ سے یہ کام آسانی سے کر سکیں. اچھا جی, تو اب آگے دیکھنا ہے کہ جی یہ جو بڈ, اس کے اندر جو بینکس کی طرف سے جو کیٹیگریز ہیں, اس میں کس طریقے سے بڈ کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے ٹینیور کے بارے میں بتایا, پھر آپ یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر نے جو اسٹیٹ بینک کے تعاون سے جو نئی سکیمز ایشو کی ہیں, وہ کتنی قسم کی ہیں اور کون کون سی کیٹیگریز میں, اور ان کے لیے سہولت مزدور کے نام سے بھی ایک سکیم کا اجرا کیا گیا, اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے. جی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بہت سارے آئے ہیں. سب سے پہلی جو آئی ہے وہ ایکچولی ہاؤسنگ کی. جی وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی کہتے ہیں, اس میں میرا پاکستان میرا گھر کے نام سے وہ متعارف کیا گیا ہے. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چھوٹے لوگ جن کو گھر لینے میں کوئی مطلب, ہمارے پاکستان میں تو لوگ گھر کے لیے قرضہ جات تو ناممکن تھے, تو اب اس کی وجہ سے اس اسکیم سے جو پرائم منسٹر لائے ہیں, حکومت لائے ہیں, اور اسٹیٹ بینک اس پہ بھی کام کر رہا ہے, اس کی وجہ سے کم آمدنی والے اور جن کی آمدنی بینکوں کو تو پہلے سمجھ بھی نہیں آتی تھی, اب وہ لون لے رہے ہیں. اس میں آپ کو خوشی ہوگی کہ 50 ارب سے زیادہ لون اپروو ہو چکے ہیں بینکوں کی طرف سے. یہ ہاؤسنگ والی اسکیم لائے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کامیاب جوان اسکیم ہے جس میں چھوٹے برزے قرضہ جات بینکوں سے مل رہے ہیں. اچھا یہاں پر میڈم میں آپ سے ایک امپورٹنٹ اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہم سننے میں آیا ہے کہ تقریباً اس کے ٹوٹل کتنے اپلیکنٹس ہیں, اب تک کتنے لوگ اس سے مستفید ہو چکے, اور یہ بھی بتائیے کہ یہ جو کامیاب نوجوان ہیں اس کے اندر سکل سیٹ اور سکل بیس کس بیس پہ ملتا ہے, اور یہ یعنی یہ تو آپ کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دیا جا رہا ہے, لیکن بینکس جو ہیں وہ دینا شروع ہو چکے ہیں, تو کتنی اپلیکیشنز اب تک ہو چکی اور کتنوں پر کام ہو چکا؟ جی ابھی تک میں نے سے آپ کو عرض کیا کہ 15 بلین تک دے چکے ہیں, اور اب اس کا نیو فیز آ رہا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سال تک اس پہ ہمیں تقریباً 100 بلین دینا ہے. تو یہ ہے کہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں. اس کا شفاف طریقہ ہے, اور اس میں کوئی سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاسی طور پہ دیے جائیں گے, بہت امپورٹنٹ سب سے بات ہے کہ یہ شفاف ہے. تو اس میں آپ ایک پورٹل ہے, اس میں جو جوان ہے وہ جا کے اپنی ایک اپلیکیشن دے دیتا ہے جو بہت سادہ اور مشکل نہیں ہے, اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ میں نے کس بینک سے میں لینا چاہتا ہوں. وہ اس بینک تک پہنچ جاتی ہے. بینک کے اوپر یہ پھر ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پبلک منی بھی یوز ہو رہی ہے اس میں, کہ وہ جا کے ویریفائی کریں کہ ان کی بزنس کیا ہے, وہ جا کے دیکھتے ہیں کہاں بزنس ہے, اور پھر اس کے بعد یہ لون دیا جاتا ہے. پہلے صرف 3 بینک اس کو کر رہے تھے, اب اس میں 21 بینک آ گئے ہیں, 30 بینک. اور اب آتے وقت اس میں ہم ایگریکلچر بزنس والے بھی جو ہیں, جو ایگریکلچر میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے بھی لون لائیں گے. اچھا سیکٹر وائز کون سے سیکٹر اس وقت میڈم آپ دیکھ رہی ہوں گی؟ کہ ایگریکلچر کی تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے, میں نے جو سن رکھا تھا کہ اس سے پہلے جو شروع میں بلکہ بینکس نے ڈسکریج بھی کیا کہ صرف اوبر اور کریم کے لیے جو لوگ فائنینسنگ لے رہے تھے ان کے بجائے جو سکل بیس یا مینوفیکچرنگ بیس, اس طرح کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کوئی انسٹرکشن مینول جاری کیا گیا ہے جس سے پتہ چلے کہ وہ
کون کون سے بزنسز ہیں جس کے اندر وہ جن کے لیے لونز کے لیے وہ ایلیجبل ہوں گے؟ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ جس ٹائپ کا بزنس ہو، اب جیسے خواتین ہیں، خواتین چھوٹی سی بھی بنا سکتی ہیں، گھر سے کھانا بناتی ہیں، تو ہم جی نے اس پہ ہم نے بینکوں کو، جیسے اب یہ صاف ہے، صاف میں آئی ٹی کمپنیز بھی آ سکتی ہیں، کاروباری جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اگر ان کی چھوٹی سی ایگریکلچرل بزنس ہے وہ بھی آ سکتے ہیں، فوڈ پروسیسنگ ایک بہت بڑی جگہ ہے اس میں آ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا آئی ٹی کمپنیز آ سکتی ہیں۔ اور میں ایک یہ چیز آپ کو صاف کے بارے میں بتا دوں، جی جس میں سب سے خوبی یہ ہے کہ اب بینکوں کے پاس جا کے جو لینا چاہتے ہیں وہ بینک ان کے پاس آئیں گے، کیونکہ ہم نے اس طرح کیا ہے، کیونکہ یہ اسکیم اچھی ہے، ہم نے بینکس کو کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ اس میں سے کتنا کریں گے، کتنے بورورز کو دیں گے اور کتنا اماؤنٹ دیں گے، اور جو سب سے زیادہ کریں گے ان کو ہم چوز کریں گے۔ تو اچھا، ہم یہ جیسے 8 مجھے آج ہی پتہ چلا کہ پارلیمنٹری امینڈمنٹ بھی اس میں آئی ہے کہ جو بینکس جو ہیں وہ، کیونکہ ان کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا تھا، وہ چھوٹے بوررز کو اس لیے لینڈنگ نہیں کرتے تھے کہ کیونکہ ان کا جو پیسہ جب وہ دیں گے تو وہ جی جو واپس کرنے کی ان کے پاس صلاحیت اگر نہ ہوئی تو وہ ان کے لیے نقصان ہو جائے گا، لیکن امینڈمنٹ جی آئی ہے کہ بینکوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو گارنٹور ہوگی یا اس کے لیے کوئی اور میکنزم تلاش کیا گیا؟ نہیں، اس میں آپ جنرلی بات کر رہے ہیں ہر قسم کے لون کی، کہ اس میں جی میں صاف؟ اسپیسیفکلی یعنی انہی لونز کے بارے میں، یعنی جو چھوٹے لونز جی دیے جائیں صاف گے۔ کے، جی 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 چھوٹے لون جو ہے نا، جو صاف کی ہے، اس میں حکومت پاکستان 60% تک گارنٹی دے رہا ہے، تو اگر بینک کو لاس ہوگا تو اس ٹائم تک، یعنی کہ 3 سال تک حکومت پاکستان وہ والا لاس برداشت کرے گی۔ یہ اس واسطے کر رہے ہیں تاکہ بینک یہ کام سیکھ جائیں، جب یہ کام سیکھ جائیں گے تو پھر اس گارنٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، اچھا، اسی کیونکہ کے جیسے ساتھ آپ میں اٹیچ کر دیتا ہوں میڈم، یہ کے نان پاس، پرفارمنگ جی لونز جس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ٹرم کے ساتھ میں پوچھ رہا ہوں، جی جس کے اندر ایس ایم جی ایز جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 15.6 کے % کے حساب سے، جی جو کہ جی 2020 تک آئے، اور پھر اب یہ جو کم ہو کر کے 20.3 پر آ گئے، یعنی اگلے 5 سال کے لیے، تو اس پر بتائیے کہ یہ نان پرفارمنگ لونز جو ہیں ان کا کس جی طرح سے ہے، اور تاکہ کلیئرٹی آ جائے اور بینکس کو بھی کلیئرٹی مل جائے آپ کی وجہ سے، اور جو لون لینے والے ہیں ان کو بھی کلیئرٹی مل جائے۔ جی نان پرفارمنگ لون بیسیکلی ٹیکنیکل ٹرم یہ ہے کہ جو لون اپنے یہاں قسط واپس نہ کر سکیں، نہ جو یہاں جو اس کا ریٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مارک اپ، وہ جی بھی نہ دے سکیں، تو پھر وہ ایک حد کے بعد نان پرفارمنگ ہو جاتے ہیں۔ رائٹ۔ جو اس میں کیونکہ نان پرفارمنگ لون سے بینکس گھبراتے ہیں، تو ہماری صاف سکیم میں گورنمنٹ کی گارنٹی ہے۔ اب آپ نے خود ہی دیکھا ہے، جب گاڑیوں کے لون پہلے بینک نہیں دیتے تھے، اب کس حد تک دے رہے ہیں، تو جب ایک یہ کام بینک سیکھ جائیں گے تو ان کے نان پرفارمنگ لون بھی کم تو ہوں یہ گے، گھبراہٹ کیونکہ میڈم اب یہ کیسے کم ہوگی، اور یہ پرابلم بیکاز تو اب ہم یہی نے ہے۔ ان کو دیا ہے، ہم نے ان کو ایک انسینٹیو دیا ہے نا، جی ہم نے انسینٹیو دیا ہے کہ آپ کو گارنٹی بھی مل رہی ہے اور پیسے بھی ہم دے رہے ہیں، تو جی وہ اب ان کی گھبراہٹ کم ہو جائے گی، مگر ہم انہیں یہ بھی کہیں گے کہ اب آپ ٹیکنالوجی لائیں، آپ ڈیجیٹل لائیں اس میں، جی سیما آپ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ جی آپ نے بات کی کہ حکومت خسارے کی صورت میں 40 to 60% جو ہے وہ رسک کوریج دے گی، تو یہ بتائیے گا کہ اس میں کون کون سے بینکس شامل ہوں گے، اور یہ جو اسکیم ہے یہ کتنے ابھی عرصے تک ہوگی؟ جی یہ ابھی ہم نے بینکس کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیا ہے، ابھی 14 سپٹمبر کو بینکس کی بڈز آئیں گی، ٹھیک ٹھیک۔ ہے، ہم اس میں سے جتنے بھی بڈز آئیں گی، جو سب سے بہترین ہوں گی، یعنی کہ سب سے زیادہ پیسے دے رہے ہیں یا سب سے زیادہ بورورز ہیں، ہم اس میں سے 8 بینک منتخب کریں گے، ٹھیک۔ اس میں سے 2 بڑے ہوں گے، 2 میڈیم سائز والے، 2 چھوٹے، اور اچھا 2 بہت امپورٹنٹ ہے جو فن ٹیک کے ساتھ آئے۔ یہ تقریباً اس مہینے کے درمیان میں یہ بینکس پھر ہم بتا دیں گے کہ کون کون سے بینک ہوں گے۔ اچھا، فن ٹیک کے بارے میں میڈم ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے بتا دیجئے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ جو، کیونکہ آپ بینگ ویمن آپ خود بھی ایک اچھے ڈیزگنیشن تک پہنچی، آپ جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائز میں کام کرنے یا چھوٹے کاروبار یا کاٹیج انڈسٹری جس سے بڑھتی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گی کہ کتنے % خواتین کا رجحان اب بڑھا ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی طرف، اور یہ حکومت کتنا خواتین کے لیے بہتر کردار ادا کر چکی؟ جی دیکھیں، آپ کو سب معلوم ہے کہ خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں ضرور خواتین چاہتی ہیں کہ وہ کچھ چھوٹا موٹا یا بڑا کام کریں،
مگر یہ دو ریزن ہے کہ انہیں نہیں ملتا. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہوتی, تو جیسے ہماری صاف اسکیم ہے اس میں وہ آ سکیں گی. دوسری ان کے لیے جو ایک مسئلہ ہوتا ہے جو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے بینک کے پاس جانے کی, وہ سوچتی ہے کہ شاید بینک مجھے سیریسلی نہیں لے گا. تو اس کے لیے ہم ایک اور ڈرافٹ پالیسی ہے جو اب ہم عنقریب لانچ کریں گے, اور پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ساتھ اس کو آئیں گے لانچ کرنے کی, ہماری امید ہے. وہ ہم اسے کہہ رہے ہیں بینکنگ آن ایکوالٹی. اس میں ہم چاہیں گے کہ خواتین جب برانچوں میں جائیں اور ان کے چھوٹے یا بڑے کاروبار ہوں تو پہلے تو ان کی عزت کی جائے کیونکہ وہ سب سے زیادہ ویری امپورٹنٹ. امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کے بعد ان کو آسان فرائض میں لون دیے جائیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کی بزنس ہے. اس میں ہماری ایک خاص خواتین کی اسکیم بھی ہے, کامیاب جوان میں بھی وہ آ سکتی ہیں اور یہ صاف میں بھی وہ آ سکتی ہیں. اور پھر تھوڑی سی ان کو ہمیں آپ کو ہمیں سب کو ان کو تھوڑا سا انکریج بھی کرنا پڑے گا اور ان کو سکھانا بھی پڑے گا. تھینک یو سو مچ سیما صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کا اور ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. جی ڈاکٹر حسنین, سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ذرا کلیریفائی کر دیں عوام کے لیے کہ ایس ایم ایز ہوتی کیا ہیں, کون سے کاروبار ہیں جو کہ ایس ایم ای کہلاتے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان نے کچھ پالیسی اناؤنسمنٹ کی ہے ایس ایم ایز کے حوالے سے, تو اس کو بھی ایلیبوریٹ کر دیجیے گا. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات پوچھی. جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم پروگرام کیا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے اوپر, اور اس سے پہلے بیس بنانے کے لیے ہم نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی, جو کہ سلسلہ ہم آگے بھی چلاتے رہیں گے, کہ ہم نے 4 چیمبرز کے پاس گئے, یعنی لاہور چیمبر کے پاس, کراچی چیمبر کے پاس, ان تمام صدور. اس کے علاوہ میرا خیال میں ہم نے فیصل آباد چیمبر کیا تھا, اور ایک چیمبر میں بھولتا ہوں, تو یہ لاہور چیمبر. تو یہ سارے چیمبرز کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک بیس لائن ملی. ہم نے کہا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ 150 ملین تک اگر ہو تو ہم اس کو ٹیکنیکلی اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو ہم اسمال انٹرپرائز کہتے ہیں. اب یہاں تک کلیئر ہو گیا. پھر عام طور پہ لوگ سمجھتے, پھر اس کے بعد جو میڈیم انٹرپرائز آتی ہے وہ 800 ملین تک آتی ہے. اچھا, پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو میڈیم انٹرپرائز کے اندر یا اسمال سے میڈیم انٹرپرائز کی طرف دیکھیں تو جھکاؤ زیادہ چمڑے کی طرف آتا ہے اور کھالوں کی طرف آتا ہے. اچھا, اب آگے اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ ڈراپ ہوتا رہا مختلف وقتوں کے اندر. اس کے اندر پچھلے 5 سال کا اگر میں دیکھوں کچھ ایس ایم ای جو ہے وہ فائنانسنگ مسلسل ڈراپ ہوئی. بزنسز کو پرابلم اس ٹائم پر یہ آ رہا ہے کہ تقریباً 80% جو ہے وہ بزنس اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے اوپر. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے تو لاسٹ دفعہ کووڈ کے زمانے میں بھی بہت اچھا کیا. ابھی بہتری یہ آ گئی ہے کہ میں نے خود بہت ساری انڈسٹریز ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر وزٹ کی ہیں, نام میں ان کا نہیں لینا چاہتا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی انڈسٹریز جو ہیں وہ اچھا رسپانس کر رہی ہیں کووڈ کے اندر بھی. اس کے اندر قابل ستائش ہیں این سی او سی کا سسٹم, جنہوں نے ایس او پیز کو وضع کیا, ڈیولپ کیا, تمام لوگوں کو ویکسینیٹ کیا, اور ویکسینیٹ کر کے جو ہے وہ انڈسٹری میں دوبارہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ریزلٹس ہمیں بہت بہتر مل رہے ہیں. اچھا, آپ کی ہیوی انڈسٹری تو کام کرے گی. اچھا, ریسنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منڈے 30 اگست کو 2021 کے اندر 6:28 میں تقریباً پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ایک میٹنگ کال اپ کی, اور وہ میٹنگ کے اندر جو مین لوگ تھے ان کے اندر اوبیسلی ہمارے فیڈرل منسٹر جو ہیں شوکت ترین صاحب تھے, خسرو بختیار صاحب تھے, عبدالرزاق داؤد صاحب تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کامرس میں, خزانہ سے, اور اس کے اندر منسٹری آف انڈسٹریز جو کیونکہ بہت مین کردار ادا کرتی ہے, اس سے ریلیونٹ کر کے اس کی پالیسی وضع کرنی تھی. اب تک ہم یہ جانتے ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی کوئی پالیسی وضع ہے نہیں. اگر یہ اس میں ہم بے شمار اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یا منسٹری آف انڈسٹریز کے تحت بے شمار سرکاری ادارے ایسے ہیں جو تقریباً 1970 کے بعد تو کئی بالکل کسی کام کے نہیں رہے. اب ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریڈنڈنٹ ہو گئے. اب ان ریڈنڈنٹ اداروں کو لے کے چلنا ہے, اور اس کے اوپر یہ ایک الگ سے کام چل رہا ہے کہ ان کے اندر جو وہ سرمایہ پاکستان کے تحت خاص لوگوں کو لایا جائے گا, ان کو سی ای او کیا جائے گا, اور ان کو بہترین طریقے سے چلایا جائے گا, جو کہ ہماری ایفیشنسی کو خراب کر رہے ہیں. 40 کروڑ سالانہ لے رہا ہے, کوئی 30 کروڑ سالانہ لے رہا ہے, اور یہ حکومتی بجٹ کے اوپر بوجھ ہے. پرائم منسٹر نے اس کے اوپر کال اپ کر لیا ہے, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ہمارا پروگرام اس سے پہلے تھا, تو یہ خوشی کی بات یہ ہوگی کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی پالیسی پر میں خود دیکھنا چاہتا تھا کہ کبھی کسی نے رسپونڈ نہیں کیا, تو پرائم منسٹر کا رسپونڈ اس پر آنا اور پالیسی کو فوری طور پہ وضع کروانا, اور ان قریب جب پالیسی ہمیں مل جائے گی, یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. اگر ہم کسی بزنس کا بھی ہم بلکہ بزنس کمیونٹی سے یہ پوچھنا چاہیں گے
کہ جیسے چیمبر نے کہا کہ ہمیں سمیڈا نام کا ایک ادارہ جو ہے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے ہیں. ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایس ایم ایز کے حوالے سے اور حکومت اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو قرضہ جات کی فراہمی ہے ایس ایم ایز کو ان کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر حسنین یہ بتائیے گا کہ ملک میں ایس ایم ایز کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں. کچھ کی تو ہم نے بات کی, جو مزید چیلنجز ہیں ان پر بھی روشنی ڈالے گا, اور یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں کس قدر مشکل ہے ایک چھوٹا یا درمیانے درجے کا کاروبار شروع کرنا, کیونکہ لوگ کاروبار شروع تو کر دیتے ہیں لیکن جب ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ بات امپورٹنٹ ہے. دیکھیے جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ 7.27 یعنی 9.2 سے یہ ڈراپ ہو کر 7.2 پر گیا, اور میں بار بار یہ مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف 16.7 کے حساب سے ہم جی ڈی پی کا ان پٹ یعنی 2.5 بھی نہیں دے رہے. اچھا, اس اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سے مکمل انحصار ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کی یہ جو ابھی ریسنٹ کال اپ جو ہے فار دا پالیسی, یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. ایک تو یہ کہ سب سے بڑی بات کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا میکنزم بہتر ہونا شروع ہو گیا. ان کی مارگیج لائن کا بہتر ہونا, ہاؤسنگ اسکیم کا بہتر کرنا, فن ٹیک کے حساب سے اس کو بہتر کرنا, ڈیجیٹائزیشن کو لے کر آنا, روشن ڈیجیٹل کے ساتھ لے کر آنا, اور یہ بہت سے اور معاملات, اور قرضہ جات کا صحیح طریقے سے تعلق. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایکسیس ٹو فائنانس کے بغیر بزنس نہیں چلا کرتے, چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہو, چاہے آپ 500 کا کاروبار کریں یا 10,000 کا کریں یا 3 لاکھ کا کریں. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو میں نے ایک منیمل رینج بتائی کہ 150 ملین اور 800 ملین والے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میڈیم انٹرپرائز میں آ گیا. اس کے علاوہ بھی اگر ہم چھوٹے قرضوں کے اوپر دیکھیں تو وہ 10,000 ہو یا 20,000 ہو, یا اس میں بہت سی اور بھی سکیمز ہوتی ہیں. پرائیویٹ اداروں میں سے اخوت نے اس کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہوا ہے, اور وہ چھوٹے لونز دیتے ہیں, ان کو کس طریقے سے ملتا ہے, گورنمنٹ اس کو بھی ایک میپ لے سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لیکن انٹرنیشنل اسٹڈی نے ریویل کیا ہے کہ پاکستان رینک 3rd ان گورنمنٹ سپورٹ فار دس ایس ایم ای. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے سبسڈیز دیے گئے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں دیے گئے, لیکن اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لوگوں کو ایک میکنزم کو چیلنج کرنا ہے. ابھی سیما کامل صاحبہ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ہمیں بینک کو بھی بتانا ہوگا, بینکس کو بتانا ہوگا کہ ان لونز کو کیسے دیا جائے گا. سب سے بڑا فیئر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لون دے دیتے ہیں تو اس کے ریٹرن کا کیا میکنزم ہوگا, اس کو واپس کیسے ملے گا. کیا آپ کی پہلے تو ایک سادہ طریقہ ہوتا تھا کہ جس کو آپ کو مہاجن جو ہے تو اسے گارنٹی کے طور پہ آپ گروی رکھ لیتے ہیں کوئی چیز. اب آپ گروی تو رکھیں گے نہیں, تو آپ نے تو اپنی قوم کے لیے, کیونکہ پرائم منسٹر تو آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنی سائیکل یا موٹر سائیکل یا آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنی ذات کو گروی رکھ کے دے, یا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو گارنٹی دے رہا ہے. اچھا, اب آپ گورنمنٹ سکیمز کے اندر دیکھیں گے کہ یہ جو ڈسبرسمنٹ آف 60 بلین جو ہے وہ کمرشل بینکس کے لیے دیا گیا ہے, اور کولیٹرل فری لونز کو جو کی بات کی گئی ہے اگلے 3 سال کے لیے. اچھا, اس کو جو اگر آپ بریک اپ میں لیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بریک اپ کے اندر لوگوں کو دیا جائے گا. یہ آسان قرضہ جات ہیں جو بینک کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی وضع ہو جائے گی, میکنزم دے دیا جائے گا, ان کی تربیت ہو جائے گی, اور وہ کس طریقے سے ان کو لون دیں گے یہ امپورٹنٹ بات ہے. ابھی میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے اندر سمیڈا کا کردار میں آج بھی پتہ کرنا چاہتا تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج سی ای او صاحب سے بات ہوئی تھی, لیکن ان کا میرا خیال میں کہ وہ آج بھی اویلیبل نہیں ہو سکے. لیکن ہم اگلے کسی وقت کے اندر پوچھنا چاہیں گے کہ وہ جو ڈائریکشنل معاملات ہیں کہ اور ایون فیزیبلٹیز جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈائریکشنلائز کریں گے, کیونکہ چاروں چیمبرز کی طرف سے کہا گیا اور بہت سے اور لوگوں کی طرف سے کہا گیا, اور آج ہم بزنس کمیونٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ ان کا وہ کردار نظر نہیں آتا جو نظر آنا چاہیے. اب ہم آپ سے آگے بات کریں. یہاں پر ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں خرم آفتاب صاحب جو کہ کنوینر ہیں CIS کنٹریز لاہور چیمبر آف کامرس. سر ویلکم ٹو آور پروگرام. Thanks for inviting me to your program. جی خرم صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ہم سمیڈا کے کردار کی بات کر رہے ہیں. ایس ایم ایز بہت امپورٹنٹ ہیں ہماری معیشت کے لیے, جی ڈی پی میں ان کا حصہ تقریباً 40% ہے, ایکسپورٹس میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا جو روزگار ہے اس سے جڑا ہوا ہے. تو سمیڈا کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ادا کر پا رہا, پرابلمز کہاں پر ہیں؟ یہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے کہ سمیڈا تو کہیں نظر ہی نہیں آ گئی.
Samida hidden. I mean, we need to bring Samida outward. Samida should come up with feasibilities. जो आए और हमारे एसोसिएशंस में आए, हमारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में आए और जगह, और इंस्टेड ऑफ दैट they should also arrange seminars, workshops at the universities, at the college. मतलब उस लेवल तक उनको जाना चाहिए, क्योंकि समीडा देखे ना, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारे मुल्क का. वी आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज. यहाँ पर हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसका डायरेक्टली वो इन्हिसार है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर. अगर एसएमई उनको सपोर्ट नहीं करती तो हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो किस तरह सर्वाइव करती है पाकिस्तान में. और मैं चाहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बहुत ही, मतलब मेरी कुछ तजावीज़ है इस बारे में. अगर आप एसएमई की हम बात ही कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए इजी फाइनेंस, लोअर मार्केट रेट के ऊपर एसएमई को सपोर्ट और फाइनेंस करें. ऑन द टॉप ऑफ दैट एक चीज मैं और देखता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसके अंदर एलोकेट जगह की जाए एसएमईज के लिए. जब भी मैं कभी फैसलाबाद इंडस्ट्री से गुजरूँ या और कई इंडस्ट्री से मेरा गुजर होता है तो मतलब वो बड़े बड़े ग्रुप्स की फैक्ट्रियाँ लग रही हैं. तो मैं ये तजवीज़ देना चाहता हूँ हमारे जितने भी टैक्स फ्री जोन्स हैं उसके अंदर एसएमईज के लिए भी कोई एलोकेट की जाए जगह. तो 10 years टैक्स हॉलीडे उनको दिया जाए वहाँ पर. जी डॉक्टर, और उनको इस बात को लाया जाए कि वहाँ पर खुर्रम साहब, मैं जैसे इन्होंने सवाल में आगाज में आपसे स्मेडा के मुतल्लिक कर लिया कि एक तो उनका किरदार है जिसके अंदर प्री फिजिबिलिटी भी है, प्री फिजिबिलिटी स्टडीज उनको देना काम है, लेकिन उसके अलावा डायरेक्शनल काम उनका करना ज़रूरी था. आप ये बताइए कि बीइंग अ बिजनेस कम्युनिटी और उसके बाद आप कन्वीनियर भी हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के, और उसमें आप देखते हैं कि चैम्बर का किरदार क्या है, बहुत से चैम्बर आपकी नज़र में है. इस तरफ बिजनेस कम्युनिटी जो है वो किस तरीके से देखती है कि क्या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या लेदर की इंडस्ट्री या इसमें जो और इंडस्ट्रीज आती हैं, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स आते हैं, आपको लगता है कि उनके लिए उतनी ही आसानियां हैं बैंकिंग चैनल्स की तरफ या गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो अभी रीसेंट टाइम में पॉलिसी भी कॉल अप कर ली गई है कि स्पेशल पॉलिसीज बनाएं, और वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इसको तेज़ी के साथ लेकर चला जाए. कामयाब जवान भी दिया गया, इसके अंदर फिनटेक भी दिया गया, इसके अंदर जो और भी मामलात किए गए, साफ के नाम से कर्जा जात, छोटे कर्जा जात भी दिए जा रहे हैं. आप इसको किस तरीके से देखते हैं और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हैं क्या? जी शुक्रिया डॉक्टर हसन साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया. तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर बंदे के दिमाग में इस सवाल है, और हर पाकिस्तान के जितने भी एसएमईज है वो इस सवाल का जवाब ही ढूंढ रहे हैं. In that context, firstly, I highly appreciate the Prime Minister of Pakistan for his recent visit to Uzbekistan. देखिए ना, 23 कंट्रीज में बेतहाशा पोटेंशियल है, और मैं ये एक्सपेक्ट करता था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उज़्बेकिस्तान को विजिट भी किया, और आई थिंक लास्ट अबाउट अ मंथ और 2 बिफोर हमारे गवर्नर पंजाब ने तो वहाँ विजिट किया, और बड़े अच्छे हमारे उनसे दहीना ताल्लुकात भी हैं, और बेहद पोटेंशियल है वो बिजनेस के वहाँ पर. मैं चाहता था कि वहाँ से एग्रीमेंट साइन किया जाना चाहिए, उज़्बेकिस्तान से करना चाहिए था. इधर हमारा चाइना के साथ एक अर्से से चल रहा है FTA, उनके साथ हमारा साइन हुआ हुआ. इसी तरह हमें कई कंट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहिए और वहाँ के उन मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने चाहिए. सेकेंडली, आपने एसएमईज की बात की. एसएमईज पे तो देखिए ना, एसएमई सबसे जरूरी बात है, हमें एसएमई साई हिडन है. एसएमई साई उन इलाकों में है जो साई रेजिडेंशियल इलाकों में है. एसएमई को हमको बाहर लाना पड़ेगा. अब हमारे लाहौर के अंदरूनी शहर की ही बात करें, अंदरूनी शहर में मुझे पता है एक अंदरूनी शहर में ही लोगों ने 200 जूते की चप्पलें बनाई, फैक्ट्रियां काम कर रही हैं. अच्छा. जो लोगों ने बिल्डिंगों की छतों पे लगाएंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे. अब उन लोगों को वी शुड उनको वो क्योंकि वो उनको कमर्शियल एरिया में लाना चाहिए. कमर्शियल एरिया में आएंगे तो वो टैक्स में भी आएंगे. अच्छा, आपके मुताबिक जो है जो कॉटेज इंडस्ट्री है इस वक्त तकरीबन, अगर आपको, क्योंकि आपको मोहतात अंदाजा नहीं होगा, बल्कि आप मेरी तरीके से न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं होंगे, आप सिर्फ किताबें पढ़कर तो नहीं आए होंगे, आपने यकीनी तौर के ऊपर आपने कारोबार कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितनी कॉटेज इंडस्ट्री हैं. चिन्योट का कुछ हाल बताइए, लाहौर का बताइए, बाकी पंजाब का या साउदर्न पंजाब का या KPK का भी बताइए कि क्या पोटेंशियल है SMEs के अंदर. लोग आना चाहते हैं स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर लोन्स लेकर, या एक्सेस टू फाइनेंस तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है, उस पर हम बात करते हैं. आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर तो ये चाहते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री बड़ी तेजी से फ्लरिश करे, हर्डल कहां पर आता है? क्या ब्यूरोक्रेसी, इसको ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हर्डल आ रहा है? कुछ इदारे कहते हैं तंग करते हैं,
ٹیکسیشن کی طرف سے کوئی ایشو ہے, ایف بی آر کا کوئی پرابلم ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اور ویریبل ہے جس کی وجہ سے ایس ایم ای ابھی تک جو آپ کا 80% ہونا چاہیے پروان نہیں تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کہہ دی اور پاکستان کے عوام کے دل کی بات کہہ دی. ایس ایم ای کا پرابلم یہی ہے, پرابلم ود دا ڈپارٹمنٹ, ہمارے اداروں کی کمزوری ہے. اداروں کے معاملات اتنے سخت ہیں, ان کی ڈاکومنٹیشن اتنی زیادہ ہے کہ ایس ایم ای والا تو کبھی پوری کر ہی نہیں سکتا. تو پھر یہ چیز اس کو کرپشن کی طرف لے کے جاتی ہے. اب سارے جو جتنے بھی ایس ایم ای زیادہ تر اگر دیکھا جائے ہمارے لاہور سے, آپ لاہور میں اندرون شہر میں دیکھا جائے تو ساری کو فیکٹریاں اندرون شہر میں لگی ہوئی ہیں. پھر اب قصور کے علاقے میں آپ آ جائیں تو لوگوں نے اپنے گھروں میں فیکٹریاں لگائیں گی, جس کی وجہ سے ہم کو بہت ہیوی ٹیکس ریونیو میں لاس ہو رہا ہے. ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ لوگ ٹیکس میں بھی آنا چاہتے ہیں, یہ لوگ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں, بس صرف ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس ان کو دینا ہے, کمفرٹ لیول دینا ہے. اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ پوری ان کے جو فارمز ہیں, جو ان کے جو ان کو ہم نے لونز دینے ہیں, یا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جو چیزیں وہ ایزی ہوں, دیٹ شوڈ بی ایزی ایکسیسیبل ہوں. ریفارمز ہو اس کے اندر ہمیں وی نیڈ ٹو سیٹ اپ آور پریورٹیز. ہماری پریورٹی کیا ہے؟ آپ کو کیسے لگتا ہے ٹیکس خرم صاحب, آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے, آپ نے پہلی بھی حکومتیں دیکھی ہوں گی, آج سے 30 سال پہلے جمہوری حکومتیں بھی دیکھی, باقی اور طرح کی بھی حکومتیں دیکھی, تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اس حکومت کی ول تو بہت شاندار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت آسانیاں پیدا ہوں, اور آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں اور بزنس کمیونٹی نے ان کی آمد پہ بڑا خوش بھی ہوئی, اب یہ جو کلوز اینڈڈ چیزیں ہیں وہ کیوں اوپن نہیں ہو رہی؟ اور یہ جیسے دیکھیں کہ 10 ایئر ٹیکسیشن ایگزامشنز بھی آ رہی ہیں, اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی بھی بنانے کا پلان ہے, زون ڈیولپر بھی ہیں اور زون انٹرپرائز بھی ہیں. اس کے اندر اگر آپ فیسیلیٹیٹ کرنا دیکھیں کہ ایس ایم ای ایکسیس ٹو فائنانس 12 بلین سے 10 بلین روپے جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, جو کہ آپ کے کولیٹرل فری لینڈنگ کے لیے, ایس ایم ایز کے لیے, کولیٹرل فری لینڈنگ کے لیے. آپ جو یہ بات میں بتا رہا ہوں جو کہ کی جا چکی ہے, جو پرائم منسٹر دینا چاہ رہے ہیں, کیا لوگوں کو یہ بات پتہ ہے جنہوں نے استعمال کرنا ہے؟ بالکل لوگوں کو پتا ہے, اور اس وقت یہ لوگوں کا بہت زبردست اعتماد ہے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر. وہ زبردست کام کریں, ان کا ویژن بہت اچھا ہے, اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کے اندر ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو میرا بھی خیال اگلے 100 سال میں نہیں آ سکتا. ہی از ویژنری, ہی از ڈیڈیکیٹڈ, اور بالکل وہ عدل و انصاف کے اوپر, انصاف کی بنیاد کے اوپر یہ پی ٹی آئی رکھی گئی, اس کی بنیاد یہ تھی. مسئلہ صرف بیوروکریسی کا, بیوروکریسی سیمز لائک کہ بیوروکریسی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے, ان کے اندر ڈسکنیکٹ ہے, فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ اور اداروں کے درمیان ڈسکنیکٹ ہے. اب میں اپنی ہی اگر بات کروں, مجھے حکومت پنجاب نے نومینیٹ کیا, نامزد کیا ان رائٹنگ ڈیزگنیشن آف جسٹس آف پیس. لیکن لا اینڈ آرڈر جس ملک میں بھی ہوگا تو ملک میں فارنرز بھی آئیں گے, انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اسی کی بنیاد رکھتے ہوئے گورنر پنجاب, چیف منسٹر پنجاب, ان لوگوں نے نومینیٹ کیا, ڈائریکٹیوز ایشو کیے میرے نام پہ. لیکن اس بات کو 1.5 سال 2 سال ہو گئے, وہ آج تک نوٹیفائی نہیں ہوتا. ان کو اس بات کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ چیف منسٹر نے لکھ کے دے دیا, وزیر اعلیٰ نے لکھ کے دے دیا, تو اب اس میں ایشو کی طرح تو وہ کتابوں میں ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی لکھ کے دے دی تو کرنا کیا. اچھا, آپ کا تعلق کیونکہ لیدر ایسوسی ایشن وغیرہ سے بھی ہے, اور آپ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, آپ کو یعنی لیدر ایسوسی ایشن اور لیدر کے معاملات کا بھی پتہ ہے. یہ بتائیے کہ اس کے اندر آپ کتنی پروگرس دیکھ رہے ہیں؟ ایس ایم ای کے اوپر تو ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی کہ اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں, فنڈز کے ایشوز بھی آہستہ آہستہ سالو ہوں گے. ایک امپورٹنٹ بات آپ نے یہ بھی کر دی کہ عوام کے لیے کہ گریجول طریقے سے پرائم منسٹر اس کو لے کر آ رہے ہیں, اور ہم نے آج تک کبھی بھی پالیسی سٹرکچرز نہیں دیکھے تھے. ایس ایم ای کا سٹرکچر ہی آج تک اویلیبل نہیں تھا. یہ پہلے پرائم منسٹر نے جنہوں نے میٹنگ کال اپ کی ہے اور ایس ایم ای کے لیے لوگوں کو بلایا. اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس ایریا کے اندر جو اگلی کچھ عرصے کے اندر, خاص طور پہ چمڑے میں, آپ کیسے بڑھوتی دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. فرق صرف پرائورٹیز کا ہے. ہر چیز بالکل ٹھیک ہے, گورنمنٹ بہت زبردست اقدامات کر رہی ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی گورنمنٹ کو. گورنر پنجاب بہت اس پہ سپورٹ کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو. پرائم منسٹر از آلویز اویلیبل. صرف پرائورٹیز کا فرق ہے. وی ہیو ٹو سیٹ اپ دا پرائورٹیز. ہماری پرائورٹیز کیا ہے, ہم پرائورٹیز پہ لے کے چیزوں کو نہیں آ رہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہے, اور جب تک تاجر برادری ٹیکس دینا کس نے, اس ملک میں ترقی تب بھی ہو, کسی بھی ملک کی ترقی کا دارومدار اس کی بزنس کمیونٹی کے اوپر ہے. اگر بزنس کمیونٹی آگے آئے گی, کاروبار چلیں گے تو ٹیکس کلیکشن ہوگی, ملک کا ترقی کا پہیہ چلے گا. میں کہتا ہوں جس طرح اکانومی مسٹ موو, the only solution to all the problems, اکانومی نہیں رکنی چاہیے.
جی SME خرم صاحب تھینک is یو a سو very مچ فار important یور ٹائم sector. اور ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. تھینک یو. جی ڈاکٹر حسنین، جی ہاں. خرم صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے یہ حکومت جو ہے پہلی جی. بار ہر شعبے پر توجہ دے رہی ہے اور ایس ایم ایز کی طرف اسپیشل دھیان دیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف ہماری اکانومی بوم ہوگی بلکہ آل اوور دا ورلڈ ہماری پہچان بھی کریٹ ہوگی. آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت پاکستان نے خواتین پر کافی توجہ دی ہے. کامیاب جوان پروگرام جو ہے اس میں 25% شیئر جو ہے وہ خواتین کے لیے رکھا گیا ہے. تو ایس ایم ایز میں جو ماحول ہے وہ کتنا سازگار ہے ویمن انٹرپرینیورز کے لیے؟ اچھا دیکھیں، اس میں جو آپ کا تھرڈ پارٹ میں نے لے لیتا ہوں کہ تھرڈ یہ وومن اونڈ ایس ایم ایز نیڈ ٹیلر میڈ فائنینسنگ پروڈکٹ ٹو ایڈریس دی اسپیسیفک نیڈ آف بزنس. اچھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایک کیپٹل فائنینسنگ کا ایک انسٹیٹیوشن بنایا گیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی اور یہ جو باقی بینکنگ چینلز کی طرف سے بھی، کہ ایک تو سب سے پہلے خواتین کی رسپیکٹ کی جائے، سیکنڈ ان کے لیے وہ اسپیسز بنائی جائیں جہاں کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے اور کسی قسم کی ہراسمنٹ، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہراسمنٹ فری زونز، یعنی اسپیشل اکنامک زونز تو آپ نے سنے ہوں گے، ہراسمنٹ فری زونز بھی ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ ہراسمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ obviously ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اس کو ہم کسی اور سے مطلب مشروط نہیں کر سکتے. بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینکنگ چینل جو ہیں وہ تیزی سے اس طرف آ رہے ہیں، خواتین کے لیے بہت سارے ہیں اور وہ اس کے لیے ٹیلرڈ میڈ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ گھروں میں بیٹھتے ہیں، وہ ان کے کمروں میں کام کرتے ہیں، وہ چند یونٹس لگا لیتے ہیں، اس کے لیے اسکارف سے لے کے بٹن سے لے کے زپ سے لے کر یہ چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یعنی آپ کی گھڑی کی چھوٹی پینز ہوتی ہیں، ان کو بنایا جا سکتا ہے، خیرات کا کام کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر ہونا یہ چاہیے، جیسے ہم نے اسمیڈا کے بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں، وومنس ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے، ان کو گھروں میں جا کے ان کی سپیسز، ان کی قریبی سپیسز میں جا کر کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ یعنی ایچ ای سی کے پروگرامز بھی مشروط ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی وی بھی بہت ساری اس چیز میں انیشیٹو لینا چاہ رہا ہے اور اس میں یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے سکلز ہیں اور کون سی دھاتیں ہیں جن کو سکھایا جائے. آن لائن آپ سکھا سکتے ہیں، ٹی وی کے اوپر سکھا سکتے ہیں، جیسے ورچوئل یونیورسٹی کا ماڈل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینڈیمک کے زمانے، پینڈیمک کی جیسے ہی میں نے بات کی تو مجھے این سی او دوبارہ یاد آتا ہے کہ اس کے اندر آپ پوری دنیا اس چیز کو مان رہی ہے. یہ ماڈل بہت ہی کلکیبل ماڈل بن چکا ہے کہ اتنے جب پینڈیمک کا دور ہو، آپ کو ایس او پیز کے ساتھ، سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے بزنسز کو جو ہے وہ آپ نے بریتھ آؤٹ کروانا ہے اور آپ نے کیسے اس کو وینٹیلیٹر پہ نہیں لے کر جانا بلکہ اب چلتے رہنے دینا چاہیے. اچھا اب آگے دیکھیں کہ اس کے اندر جو کیپیبلٹی ہے وہ ہمیں ڈیولپ کرنی پڑے گی، ہمیں اس کے لیے سیمینارز کنڈکٹ کرنے پڑیں گے، ہمیں ہینڈز آن ٹریننگ پروگرامز کنڈکٹ کرنے پڑیں گے. یہ اور اس کا آؤٹ کم تب ہی ممکن ہے جب ہینڈز آن پریکٹسز کروانے کے بعد آپ وہ بزنسز شروع کروا کے اس کے ریٹرن آن انویسٹمنٹ تک آپ کو رہنا ہوگا. یہ ادارہ جات جو ہے یہ بے شمار ادارہ جات چلے تھے، 1970 میں بھی دیکھ لیں آپ کے بے شمار ادارہ ایسے تھے، وہ ٹریننگ کروا دیتے ہیں، وہ ٹریننگ کے بعد سکل ایجوکیشن لے کر کچھ پلمبنگ وغیرہ کے کورس لے کر لوگ باہر چلے جاتے ہیں. خواتین کدھر جائیں گی؟ خواتین اگر جائیں تو ان کو وہ پیسہ بھی دیا جائے، ساتھ تو ٹریننگ دی جائے، ٹریننگ کے بعد قرضہ دیا جائے، قرضے کے بعد اس کے اوپر وہاں پہ بٹھا کر ان کو کام کروایا جائے. یہاں پر امپورٹنٹ بات جو اگلے کچھ عرصے کے اندر ہم اس پہ پروگرام بھی کریں گے، ہم پوچھنا چاہیں گے ٹیبٹ سے، ہم پوچھنا چاہیں گے ٹیپٹا سے، ہم پوچھنا چاہیں گے ان سے جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سے کہ ان کا ریزلٹس کہاں ہیں، ان کے ریزلٹس تب ہمارے پاس فائنڈنگز آئیں گے جب ہم اس کے اوپر کہیں گے. پھر پلس جو ہے وہ ٹیکنالوجی، اب آپ نے ڈیجیٹائزیشن اور ٹیکنالوجی دیکھ چکے ہیں، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو. کاسٹ آف پروڈکشن تب ہی کم ہوگی جب مختلف چیزیں کم ہوتی چلی جائیں گی. اس کے اندر ہمیں باقی اور لوگوں کا کام بھی ہوگا. بینکس جو ہیں وہ مداربہ مشارکہ کی ڈیفینیشنز کے اوپر آ گئے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے اوپر آ گئے ہیں. اس کے اندر لوگ اپنے انویسٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ خواتین جو کہ کام کرنا چاہتی ہیں اور جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ مداربہ مشارکہ کو لے لیں. آپ اگر کوئی فکس اماؤنٹ نہیں بنائیں گے، فار ایگزامپل آپ نے مجھے ₹1,00,000 دیا تو میں اگر آپ فکس اماؤنٹ دوں گا تو پھر تو وہ یہ انٹرسٹ میں آ جائے گا. لیکن اگر مداربہ مشارکہ کے اندر لے آئیں تو جتنا پروفٹ اس کے اندر ہوگا اس کی 50% شیئرنگ ہو سکتی ہے. ممکن ہے لاکھ کے اوپر 5,000 بھی آ جائے، 5,000 آئے گا تو آپ کو 2,500 آئے گا. تو اس طرح کا سٹرکچر اگر بننا شروع ہو جائے، لوگ سٹیپنگ پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں، ایکٹیو پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں، بزنس مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، بزنس سٹرکچرز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر خالی لونز دینا، یہ سیما کامل صاحب نے بھی بہت اس طرف توجہ دی کہ خواتین کو سکھانا پڑے گا. جی دیکھیں، آپ کو سب سے پہلے جب تک میں
ٹریننگ دینی پڑے گی. آپ کو انیشیل انویسٹمنٹ نہیں دوں گا, پھر میں آپ کو بریک ایون نہیں بتاؤں گا, اور بریک ایون کے بعد میں آپ کو آؤٹ کم اور پروفٹس کی طرف نہیں لے کر آؤں گا, اور آپ کو میں چھوٹی موٹی کیلکولیشنز بھی نہیں بتاؤں گا کہ ان پٹ اوور آؤٹ پٹ ایکولز ٹو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. اگر یہ بھی نہیں پتا ہوگا تو یہ لوگ بزنسز کیسے کریں گے؟ تو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا بہت زیادہ تعلق ہے اس میں. اگر آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ایس ایم ای فائنینسنگ دیکھ لیجئے, ایس ایم ای فائنینسنگ پرسنٹ آف دا پرائیویٹ سیکٹر فائنینسنگ دیکھ لیجئے, ایس ایم ای این پی ایل ریشوز دیکھ لیے, اور نمبر آف ایس ایم ای بورورز دیکھ لیں. تو اگر بورورز کو خالی میں دیکھ لوں, جتنے لوگوں نے اسمال اینڈ میڈیم میں اب تک بورو کیا ہے وہ تقریباً 17,993 تقریباً 1.5-2 لاکھ کے قریب بن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ریشو بہت ہی کم ہے. آخری سوال یہاں پر میں ڈاکٹر حسنین آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, اور سم اپ کیجئے گا پھر, کہ آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از اے پرابلم دیٹ ہیز بین ٹیکن کیئر آف, پھر آپ نے کہا کہ انفارمیشن اے سیمیٹری ہے جس کی وجہ سے فائنانسز تک رسائی جو ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے, پلس بہت ساری ایس ایم ایز جو ہیں وہ ریگولیٹری فریم ورک میں نہیں ہیں, تو ان کو کیسے پرسویٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ فریم ورک میں شامل ہوں؟ سب سے پہلے اور سمرائز بھی کیجئے گا. جی ہاں, میں سمرائز بھی کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فارمولیٹ پالیسی آف جو کریجیس گروتھ آف ایس ایم ای ہے 1, پھر فیسیلیٹیٹ بزنس ڈیولپمنٹ سروس ایس ایم ایز کے لیے, ڈیولپ اسٹرینتھنگ ایس ایم ای, پھر اس کے اندر آپ نے کہ ڈیٹا بیس بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے پاس ٹوٹل ڈیٹا ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ اب تک ایس ایم ای کے اندر آ سکتے ہیں اور آنا چاہیے, اور پوٹینشیل لوگ کتنے ہیں. یہ ٹیپٹا اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اور باقی انسٹیٹیوٹ جہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہیں, کالج اور کالجیٹ سے اور ایچ ای سی سے یہ ڈیٹا مل سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو جو ہے جو سیکٹر وائز ہمیں اسٹڈیز کرنی چاہیے, پھر آپ کی سیکیور فائنینسنگ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز اور جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں, ان کا جب کل آپ نکال لیں گے کہ کون سے لیول پہ کتنی امپلائمنٹ ہے, کہاں پر جائے گا, ہمارا سورس کتنا سکلڈ ہوگا, کس طرف جانا چاہے گا, اس کے متعلق جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایک سیگریگیٹڈ قسم کی لائن ملے گی. جس طریقے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میٹر کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ پری فیزیبلٹی رکھ دی جائے, اور وہاں پہ بتایا جائے کہ یہ ڈائریکشن ہے جس کے اوپر آپ نے جانا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہو گیا. اس کے اوپر سب سے اہم بات جو خاص طور پہ میں کہہ کر بات کو مکمل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو اس کی پالیسی کو فائنلائز کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ان ڈیڈ لائنز کو دینے کے لیے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ آپ کے بیوروکریٹک سٹرکچر سے ہونی ہے, اور بیوروکریٹک سٹرکچر سے مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اور کنسرن اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کی مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کو کریں گے تو ہمیں ایس ایم ایز کے سیکٹر میں بڑا بوم ملنے والا. ٹھیک ہے جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے ایس ایم ایز کے حوالے سے گفتگو کی کہ ان کے چیلنجز کیا ہیں, مسائل کیا ہیں. ماضی میں ان کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا گیا ہے, لیکن موجودہ حکومت اس حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے, پالیسی بھی سامنے آ رہی ہے, اور ملکی معیشت تب ہی ترقی کر سکتی ہے جب سب کو, تمام شعبوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, اور ہماری حکومت یہ بات بخوبی جانتی ہے, اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ بڑے اور چھوٹے کی تفریق کے بغیر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, because together we can make it. Thank you so much for watching our program. Take care. اللہ حافظ.